नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौज़ूद सामीन इकराम और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी नसीब हुई और हुज़ूर की निस्बत से ईमान जैसी नेमत मुयस्सर आई। आज हम इसाले सवाब की महफ़िल में उर्स में जमा हैं और ये इसाले सवाब की महफ़िल और उर्स जिसका इनेकाद किया गया ये पीर अज़ीज़ुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहिबजादे पीर मोहम्मद मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह और उनके साहिबजादगान पीर अब्दुल लतीफ़ और पीर मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाहि अलैहिमा और उनके खलीफा पीर रियाज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके इसाले सवाब के लिए इस मजलिस में हम सब जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम अहबाब के जिनके हमने नाम ज़िक्र किए अपनी बारगाह में उनके दराजात बुलंद अता फ़रमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम आरिफीन और आबिदीन गुज़रे हैं उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने एक आय करीमा की तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़े रखो, हमेशा अपने आप की जो निस्बत है वो ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी में हमेशा कायम रखो। कैसे लोगों के साथ? अल्लाह पाक ने फरमाया ऐसे लोग जो दिन रात अपने रब को पुकारते हैं और वो जो पुकारते हैं वो उस चीज़ के लिए नहीं पुकारते जिन चीज़ों के लिए हम अल्लाह को पुकारते हैं। हम अल्लाह को पुकारते हैं, कभी हमें औलाद चाहिए तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा हम उसके चलने के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ गो होते हैं, हमें कोई परेशानी आती है तो हम उस परेशानी से निजात हासिल करने के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम ऐसे लोगों के साथ अपनी निस्बत कायम करके रखा करो, उनकी कंपनी में बैठा करो। कैसे लोग? कि वो भी अल्लाह को पुकारते हैं और तुम भी अल्लाह को पुकारते हो, लेकिन उनका पुकारना ये है कि युरीदून वजहा, कि उनकी पुकार ये होती है कि उस पुकार के ज़रिए उस दुआ के ज़रिए वो सिर्फ़ मौला का मुखरा चाहते हैं, वो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। उनको और कोई इससे सरोकार नहीं है कि अल्लाह उनको किस हाल में रखे, उनको बस एक चीज़ चाहिए होती है कि किसी तरह हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए। और आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसकी अहमियत ये है कि अगर तुम इन लोगों की निस्बत हासिल नहीं करोगे, इनकी कंपनी में नहीं बैठोगे, इनके साथ अपने ताल्लुकात कायम नहीं करोगे तो फरमाया फिर क्या होगा? वला तादु ऐना का अनहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम हरगिज़ इन लोगों से अपनी निगाहों को ना फेरना, हमेशा इनको तकते रहना। अगर तुमने ये अमल छोड़ दिया और इनसे निस्बत छोड़ दी तो क्या होगा? तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, फिर तुम दुनिया की जो जीनत है, जो आराइश है उसमें गुम हो जाओगे, फिर तुम दुनिया के धक्के खाओगे। अल्लाह पाक ने जो हमें दीन अता किया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए, वो दीन जो मुकम्मल होता है वो सिर्फ़ ईमान और इस्लाम से नहीं होता। एक मशहूर हदीस है, उसको हदीस जिब्रील कहते हैं। इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और जब तशरीफ़ लाए तो किसी को नहीं पता था कि ये जिब्राईल हैं, क्योंकि वो इंसानी सूरत में आए थे और आके उन्होंने सहाबा तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि मल ईमान, कि हुज़ूर ये बताएं कि ईमान क्या है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुसलमानों के बुनियादी अकायद हैं, अन तुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये जो ईमान मुफस्सल है कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके तमाम मलाइका पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, कद्र पर, तो ये सारा जो ईमान की बुनियाद है हमारी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बयान फरमाई। फिर उन्होंने सवाल किया कि इस्लाम क्या है, मल इस्लाम। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके जवाब में जो हमारे आमाल हैं जिनको अरकान खमसा कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल
کی شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے رسول ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو اعمال ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے سوال کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی عقائد جو اسلام کے ہیں وہ بیان فرما دیے، اور اسلام کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارکان خمسہ جو اعمال ہیں وہ بیان فرما دیے۔ آگے ایک اور سوال انہوں نے کیا، اگر تو اسلام اور دین مکمل ہو جاتا صرف عقائد کو اختیار کرنے سے اور اعمال کرنے سے، تو اگلا سوال جبرائیل علیہ السلام نہ کرتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اگلا سوال کیا اور کہا کہ حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے، صفائے قلب یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہاری کیفیت ہونی چاہیے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچ سکو تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، یہ کیفیت تم میں ہونی چاہیے کہ جب تم عبادت کر رہے ہو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو عقائد ہیں جو مل ایمان، ایمان کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے، وہ جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو متکلمین کہتے ہیں، اور جو ارکان خمسہ ہیں، اعمال ہیں، ان کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کو فقہاء اور علماء کہتے ہیں، ان کو مجتہدین کہتے ہیں۔ اور جو لوگ صفائے قلب، یہ کیفیات کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح عبادت کرتے ہوئے یہ کیفیت حاصل کرنی ہے، یہ لوگ صوفیہ اور اولیاء کہلاتے ہیں۔ یعنی فقیہ جو ہے وہ آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ نماز میں آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن یہ سوال وہ ڈیل نہیں کرتا کہ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کیفیات نصیب نہیں ہوتی، ذکر کرتے ہیں کیفیات وارد نہیں ہوتی۔ یہ جواب کوئی فقیہ نہیں دے گا، نہ کوئی متکلم دے گا، اس کا جواب آپ کو صوفیہ اور اولیاء دیں گے۔ وہ جو تیسرا سوال تھا جو اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیں گے۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے یہ جو حکم فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھو، کیونکہ ان کے ساتھ جوڑو گے نہیں تو یہ کیفیات نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ تیسرے سوال میں اسپیشلائزیشن کی ہے۔ یہ تمہیں بتائیں گے، فقیہ تمہیں بتا دے گا کہ تم نے قبلہ رخ ہونا ہے، لیکن یہ تمہیں صوفی بتائے گا، یہ تمہیں ولی بتائے گا، یہ تمہیں نسبت والا بتائے گا کہ تمہارا دل جو ہے وہ بھی رب کعبہ کی طرف ہو۔ تمہارا جسم اگر کعبے کی طرف ہے نماز کے دوران، تو رب کعبہ کی طرف تمہارا دل کیسے ہو، یہ سب کچھ تمہیں صوفی اور ولی بتائے گا۔ تو یہ پورا دین جو ہے جو ہمیں عطا ہوا وہ صرف عقائد اور اعمال نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس اعمال میں وہ رتبہ ہے جس کو ولی اور صوفی ہمیں بتاتے ہیں۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، آگے بھی مزید حدیث ہے لیکن آخری جملہ میں بیان کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرما دیا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو حضرت عمر فاروق بھی ادھر موجود تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے۔ تو حضور نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں حضور، میرے علم میں تو نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی دین سکھانے آئے تھے۔ اگر دین صرف عقائد ہوتا، دین صرف اعمال کا نام ہوتا تو تیسرا سوال نہ ہوتا۔ تو دین مکمل یہ ہے کہ انسان اعمال بھی کرے اور اس کے بعد عقائد بھی بہتر رکھے اور اس کے بعد اعمال بھی کرے، اور پھر اعمال کے اندر جو کیفیات ہیں اس کو بھی حاصل کرے، اس میں بھی حسن پیدا کرے، تب جا کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو تم ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو، کیونکہ نہیں جوڑو گے تو اعمال کرتے رہو گے، عقائد بھی بنائے رکھو گے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کیفیت نصیب نہیں ہوگی۔ کیفیت نصیب تب بھی ہوگی جب تم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے بیان فرمائی کہ تم اپنے آپ کو جوڑے رکھو، یہ آیہ کریمہ اللہ پاک نے کہاں پہ بیان فرمائی؟ یہ سورہ کاف کی آیت ہے، اور ایک خاص واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ آیت بیان فرمائی۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ اصحاب کاف کا واقعہ ہے کہ وہ اصحاب کاف
جو بادشاہ، جو ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، اسے بھاگ کے وہ غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور جب ادھر جا کے وہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا. تو وہ کتے کو پتھر مارتے تھے کہ بھئی یہ بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اس کتے نے اللہ پاک سے زبان مانگی. امام قرطبی نے اس کو بیان کیا. اس کتے نے زبان مانگی اور اس نے کہا کہ مولا مجھے زبان دے. اس کتے نے ان سے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو بڑے حیران ہوئے کہ بول رہا ہے، کتا بول رہا ہے. اس نے کہا کہ تو بھونکے گا، تیرا کام تو بھونکنا ہے، تو بھونکے گا تو ہم پھنس جائیں گے، دشمن ہمیں پکڑ لے گا. تو اس کتے نے آگے سے کہا، اس نے کہا کہ میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ انا احب اولیاء اللہ، میں اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہوں. اور وہ کتا جب ان کے ساتھ ہوا، اب یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا اس کتے کا، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. وہ کتا ان کے ساتھ پھر رہا، اور جب جا کے وہ غار میں سوئے تو ایک بار تو وہ سو گئے. قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ 309 سال کے بعد دوبارہ پھر اٹھے. اور 309 سال اللہ کے ولی، وہ 7 لوگ تھے جو 309 سال سوتے رہے. اور وہ کتا بھی ان کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو ان سے ولی سے نسبت حاصل ہو گئی تھی، اولیاء کرام سے، وہ کتا بھی ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، وہ کتا بھی پھر 309 سال زندہ رہا. آپ کہیں گے کہ بھی وہ تو چلو اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا 309 سال، یہ قرآن کا واقعہ ہے. وہ کتا 309 سال کیسے جی گیا؟ کیونکہ اس کتے کی نسبت ان ولیوں سے ہو گئی تھی. جو فیض ان ولیوں کو ملتا تھا، وہ فیض پھر اس کتے کو ان کی نسبت سے ملنا شروع ہو گیا. اللہ نے ان کو 309 سال زندہ رکھا، یہ کتا بھی پھر زندہ رہا. اور پھر اللہ پاک نے صرف یہ نہیں کہ اس کتے کا ذکر کیا قرآن پاک میں سورہ کہف میں، بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا کہ وہ کس انداز میں بیٹھا ہوا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنے بازو پھیلا کے اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا. قرآن نے اس حد تک بیان کیا. اس کتے کی یہ شان کیسے ہو گئی؟ کیونکہ یہ ولیوں کا کتا تھا. اور پھر مفسرین بیان کرتے ہیں، قرآن میں تو اتنی آیت آئی کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم گاہے بگاہے وہ جو ولی تھے، اولیاء کرام تھے، وہ جو 7 لوگ تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان کی کروڑ بدلتے تھے. تفاسیر میں آتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کی کروڑ بدلی جاتی تھی، اور جب 6 مہینے کے بعد ان کی کروڑ بدلتی تھی تو اس کتے کی بھی کروڑ بدلتی تھی. اس میں سبق یہ ہے کہ اس کتے کو اگر ولی سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ فیض سے محروم نہیں ہوتا. جائے کہ کوئی انسان اگر اس کو کسی اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو وہ محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صبر ہو، نسبت کامل ہو، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال کا پابند ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز ادا نہ کرتا ہو اور وہ کہے کہ مجھے صرف نسبت حاصل ہے تو میں پار لگ جاؤں گا. نہیں، یہ سبق کسی نے نہیں دیا. آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شریعت کے دائرے میں رہ کر پھر اس کے بعد آپ کو تصوف حاصل کرنا ہے اور نسبت حاصل کرنی ہے. اگر اعمال پہ آپ قائم رہ گئے اور پھر نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ پاک اس کے ذریعے پھر اعلیٰ مراتب عطا کرتا ہے. تو جو پوری شریعت ہے وہ ایمان، اسلام اور احسان، یعنی عقائد، اعمال اور تصوف، یہ سارا ملا کے پورا دین بنتا ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ صرف نسبت پہ رہیں اور اعمال نہ کریں، یا اعمال کریں اور نسبت حاصل نہیں کریں. نہیں، اللہ پاک نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. اگر تم نے اپنی نظر ان سے ہٹا لی، ایسے لوگوں سے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا مکھرا چاہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تم دنیا میں گم ہو جاؤ گے، پھر دنیا میں مارے مارے پھرو گے. تم نماز روزہ بھی کرو گے، تمہیں کیفیات نصیب نہیں ہوں گی. کیفیات نصیب ہونی ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. اللہ پاک جو سنایا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.